अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट बजट 2022-23 पेश कर दी गई और इसकी कॉपी आज वज़ीर आज़म को सबसे पहले पेश की और उसके बाद इसहाक़ डार साहब ने ब्रीफ़ किया कि बजट कैसा होगा। और पिछले एक साल में हमने देखा कि इस इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में भी और ओवरऑल भी माली तौर पे आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। बजट के जो हदफ थे वो भी पूरे नहीं हो सके और आने वाला जो बजट है वो कैसा होगा इसके ऊपर भी बात करेंगे। टारगेट्स जो थे वो अचीव क्यों नहीं हुए, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ज़रा जो हुकूमती पूरी टीम पैनल बैठा हुआ था, इसके ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात भी की कि माली मुश्किलात थी, ख़ास तौर पे जो सियासी अफरा तफरी थी उसकी वजह से बहुत सारे जो टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हो सके। लेकिन सनअती शोबे की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ये मुतासिर हुआ, 3% तक सुकड़ गया है और GDP की शरह नमूद जो थी 0.29% हासिल की। 5% इसका हदफ था जो कि हासिल ना हो सका। और इसके अलावा अगर हम इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट की बात करें और इसके जो अहम नुकात हैं उनके ऊपर अगर रोशनी डालें तो साल 2023 के दौरान इक़्तिसादी तरक्की की शरह नमू जो है 0.29% रही, जो कि गुज़श्ता साल माली साल के 6.1% रही। और ज़रई शोबे की जो शरह नमू है वो 1.55% रही, जो गुज़श्ता माली साल के दौरान 4.27% थी। सनत की शरह नमू 2.94% रही, जो गुज़श्ता माली साल के दौरान 6.83 थी। तो इसी तरह अगर हम इसके ऊपर डिटेल में जाएँ, FBR टैक्स कलेक्शन की बात करें, उसके अंदर भी इसी तरह जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो सका, तजारती खसारा भी रहा। ये सारे वो चीज़ें थी जो दावे किए जा रहे थे। आपको याद होगा एक साल पहले जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश की थी, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ था और फौरी बाद PDM की इत्तेहादी हुकूमत आई थी। और उस वक्त 4 ऐसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स थे जिसके जो टारगेट्स थे, अहदाफ थे वो अचीव हुए थे और बाकी इंडिकेटर्स भी जो थे वो पॉजिटिव बताए जा रहे थे। एक साल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि चीज़ें जो हैं वो डिक्लाइन हुई और हम माशी तौर पे बदहाली का शिकार हुए। और पूरा साल हम इसके ऊपर बात भी करते रहे, डिस्कस भी होते रहे हैं कि खुदा न खास्ता हम डिफ़ॉल्ट की तरफ तो नहीं जा रहे। सबसे ज़्यादा जो मौजूदा हुकूमत की तरफ से और ख़ास तौर पर इस सर्वे रिपोर्ट जब आज पेश की गई उस वक्त भी इसहाक़ डार साहब ने कहा कि यूक्रेन जंग की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से, IMF का जो प्रेशर था उसकी वजह से भी हमारे ऊपर ये दबाव रहा, जिसकी वजह से जो हमारे अहदाफ थे वो हम हासिल नहीं कर सके। मुल्की सतह पर जब हम बात करते हैं तो सियासी अफरा तफरी ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह के हालात थे उसमें अगर हम देखें तो ज़रा मौजूदा जो हुकूमत थी उसको काम करने नहीं दिया गया और गैर यकीनी की सूरत हाल रही पूरा साल, जिसकी वजह से न सिर्फ सियासी तौर पे बल्कि माशी तौर पे भी पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और ये वजह है कि आज ये जो इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आई उसके अंदर भी इन चीज़ों का जिक्र मिलता है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे, हमारे साथ पैनलिस्ट भी मौजूद होंगे और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और माशी उमूर पे बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप रखते हैं और बड़ी अच्छी रिसर्च होती है, सीनियर एंकर पर्सन है हमारे मॉर्निंग शो के भी, स्पोर्ट्स के भी, बिज़नेस के भी, मल्टी टास्किंग और मल्टी टैलेंटेड डायनामिक मोहम्मद यासिर साहब। यासिर, खुश आमदीद कहते हैं आपको। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर प्रोग्राम में देने के लिए। आप सालाना ही हमें नज़र आते हैं हमारे शोज़ में जब बिज़नेस की बात होती है। किस तरह देखते हैं यासिर इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट? मैं देख रहा था कि आज दोपहर से ही आप इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, क्या नज़र आया आपको? हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप चूँकि अदाद शुमार को बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं, तो कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा रही है? कल कोई बड़ा रिलीफ नज़र आएगा आम आवाम को? देखिए ज़फ़ीर, पहले किसी ज़माने में ये हुआ करता था कि लोग बजट से कोई ज़्यादा तवक्कुआत तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो समझते थे कि बजट के आते ही कीमतों में
اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، چاہے اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں ہوں، گاڑیوں کی قیمتیں ہوں، یا دیگر اجناس کی قیمتیں، یا جو بھی اشیاء ضروری ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو. لیکن یہاں صورتحال اب پہلے سے مختلف ہے. اب لوگوں کو یہ بات اس کا بخوبی علم ہے کہ ہر 10 یا 15 دن کے بعد ایک منی بجٹ آتا ہے. وہ اس طرح کہ جیسے ہی پیٹرولیم کی پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے وہ تمام چیزوں کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیتا ہے. بالکل. تو یہ سمجھنا لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے. یہ جتنی بھی رپورٹس ہوتی ہیں نا، یہ صرف الفاظوں کا ہیر پھیر ہوتی ہے. اب 0.2% کی اگر جی ڈی پی ہے، یہ بات تو سمجھنا ہمارے لیے بے حد آسان تھی کہ جب یہ حکومت نے چارج سنبھالا تھا، جب یہ آفس میں پہلے دن آئے تو اس وقت بھی صورتحال کوئی بہتر نہیں تھی. اب بڑی عجیب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پچھلے اگر اسی سال کے دوران اس کوارٹر کے اندر اگر جی ڈی پی دیکھیں تو 6.1% کی طرف ہم بظاہر نظر آ رہے تھے. لیکن کیا وجہ تھی کہ ہم اس وقت بھی انفلیشن کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے؟ اس وقت بھی ہمیں سرج نظر آ رہا تھا، یعنی بڑی تیزی سے ہمیں چیزوں میں اضافہ نظر آ رہا تھا، قیمتوں کے اندر. اچھا، اس حکومت کے لیے بھی یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ کسی طرح بڑھتی مہنگائی کو قابو کیا جائے، کیونکہ وہ ایک مومنٹم تھا جو جاری رہا. اور اس کے بعد جیسے اس گورنمنٹ نے، آپ کو یاد ہوگا، یقیناً آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جب حکومت نے چارج لیا تھا تو اس کو جو پچھلی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مہنگائی ایک ایسا سبب تھا جس کی وجہ سے ان پہ بہت زیادہ پریشر، لیکن اس کو اوور کم آپ اوور نائٹ نہیں کر سکتے. اب اس کی رپورٹ کے اندر یہ جو اکنامک سروے رپورٹ جو جاری کی گئی ہے، یہ جو نتیجہ آج آیا ہے، اس کے اندر آپ نتیجہ جیسے ہی پڑھنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے انہوں نے اس چیز کی انڈیکیشن دے دی ہے کہ سب سے پہلے یہ جو جتنے بھی نقصانات انکرڈ ہوئے ہیں یہ پچھلی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے ہوئے. آگے آپ بڑھ کے اس کو دیکھیے، آگے اس میں یہ لکھا ہے کیونکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو عالمی جو حالات ہیں، سیاسی منظرنامہ ہے، اس میں تبدیلی آ رہی ہے. یوکرین اور رشیا کی وار آ گئی. اس کے بعد جناب پھر آگے بڑھیے، بڑی اکانومیز کے اندر بھی انہوں نے انڈیکیشن یہ دی ہے کہ اس وقت جو مہنگائی کا خاص طور پہ جو پوسٹ کووڈ سینیریو ہے اس کے اندر سچویشن ابھی تک کچھ بہتر نہیں ہوئی. اور یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، انہوں نے امریکہ کے، برطانیہ کے دیکھا ہے، سب ڈبل ڈیجٹ کے اندر جو ہے وہ انفلیشن کے نمبرز چلے گئے. اور پھر امریکہ سے جو ملکہ اس کی جو ریاستیں ہیں، ارجنٹینا وغیرہ، وہ تو 100 سے زائد فیصد ادھر مہنگائی کے نمبر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح پھر ترکیہ کی انہوں نے مثال دی ہے کہ تقریباً 43.2% یا اس سے زیادہ کی مہنگائی وہاں پہ ریکارڈ کی گئی. اور پھر اس طرح آگے بڑھتے جائیں دیگر ممالک کے اندر بھی تقریباً مہنگائی کی جو صورتحال تھی وہ ایسی ہی رہی ہے جو پاکستان کے اندر نظر آئی. اس میں اصلی ایک چیز اور ہے جو انٹرنیشنل انہوں نے کنٹریز کا ذکر کیا یہاں پہ، یہ تو عام عوام کو ہم بتا سکتے ہیں چیزیں، لیکن جن ممالک میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ 100 سے زائد ممالک کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور اتنی وہاں پہ ان کی جو قوت خرید ہے وہ بھی تو ہے. یہاں پہ تو قوت خرید ہی ختم ہو گئی نا. وہاں پہ تو سوال ہے. بالکل. دیکھیں ظفیر، جب بھی پرائسز کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سم ہاؤ لوگوں کی جو ویجز ہے اس میں اضافہ کریں. لیکن بڑی انفارچونیٹ یہ ہے کہ یہ بھی ایک سائنس ہے، اور سائنس یہ ہے کہ جب بھی آپ ویجز کے اندر اضافہ کرتے ہیں تو لامحالہ یہ بھی آپ کی انفلیشن کے نمبر کو بڑھا دیتا ہے. جو لوگ معیشت کو سمجھتے ہیں یقیناً وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی آسان فیصلہ نہیں ہوتا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پرائسز میں اضافہ ہے کیا یہ ریئلسٹک ہے یا ان ریئلسٹک ہے؟ بہت ساری چیزوں کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ شارٹیجز جو آئی ہیں، ایک تو فوڈ سیکیورٹی ایک تو ایشو رہا ہے جس کو ہم فور کاسٹ کر رہے تھے پچھلی دفعہ بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور رہے گا اس کا کوئی، اور پھر اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اب یہ بڑی ڈیٹیل ٹاپک ہے کہ کیوں یہ سچویشن ایمرج ہوئی ہے. دوسری طرف یہ کہ آپ کے پاس جیسی ڈالر کی شارٹیجز ہونا شروع ہوئی، آپ اس نیچ تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر ویٹ میں سرپلس ہوا کرتے تھے آپ کو ویٹ بھی امپورٹ کرنی پڑی. اس کے علاوہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس بھی آپ کو امپورٹ کرنے پڑے، تو اس کے لیے آپ ڈالر خرچ کر رہے تھے. اب جب ڈالر کی شارٹیجز ہونا شروع ہوئی تو لامحالہ یہ بھی آپ کی تمام چیزیں آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہوتی گئیں. اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے یہاں جیسی کسی چیز کی جو وہ مانگ بڑھ جاتی ہے اور اس کی جو طلب اور رسد والا جیسا فارمولا آپ نے سنا ہوگا، جب اس کی رسد میں کمی آتی ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پرائسز آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. اور اس کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی مینجمنٹ، وہ آپ کی گورننس جو ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے. یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یاسر، جو اتنا زبردست اپنے پورا ایک ہے نا پی ایچ ڈی کے لیے تھیسس جمع کیا ہے، تھیسس اتنا اچھا نکال کے لے کے آئے، کوئی چونکہ اقتصادی سروے رپورٹ آتی ہے، ہمیں یاد ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے تھے اور کیلکولیشنس ہوتی تھیں کہ کس میں اضافہ ہو رہا ہے، کہاں سیلریز بڑھیں گی، چیزیں ہوں گی.
تو اب تو خیر سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، بالکل، لیکن پھر بھی لوگ آپ سے امید لگا کے بیٹھیں کہ کوئی اچھی خبر اس میں سے نکال کے دیں. تو کوئی ایسی بات ہے کل جو ڈار صاحب بتانے جا رہے ہیں، کیونکہ ڈالر کے اوپر تو بڑے انہوں نے دعوے کیے تھے، IMF پہ بڑے دعوے کیے تھے، سب چیزیں بیک باؤنس کر گئیں، تو ادھر کوئی اچھی امید سنائیں نا کہ کس ڈپارٹمنٹ میں عوام کو خوشخبری ملنے والی ہے؟ دیکھیے اب اس کو بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، صرف جو اس میں امپرومنٹ آپ کو نظر آئی ہے وہ سب سے زیادہ آپ نے گدھے پیدا کیے ہیں لائف اسٹاک کے اندر، جو ہے وہ پہلے کم تھے کیا؟ تو لائف اسٹاک کے اندر آپ نے بڑی ترقی کی ہے. اچھا، آپ کے پاس جو ہے وہ پہلے 17 کروڑ گدھے تھے اور ابھی پتہ نہیں اس میں اضافہ جو ہے وہ ہو گیا، مزید ہو گیا. آپ لائف اسٹاک کے اندر اور گدھے جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. ویسے یہ تو لائٹر نوٹ پہ آپ نے کہا لائف اسٹاک پچھلی سال مجھے یاد ہے ہم نے بڑا اس کے اوپر زور بھی دیا تھا، اور پچھلی حکومت جو کہ اب جا چکی ہے، ٹھیک ہے، اب تو پارٹی بھی ختم ہو گئی ہے، لیکن انہوں نے ایک انیشیٹو بڑا اچھا لیا تھا، اور جو کہ کوشش کی گئی تھی کہ لائف اسٹاک کی طرف فوکس کیا جائے. آج بھی لائف اسٹاک اور زراعت دو ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جس کے اوپر پاکستان ویسے ہی مالا مال ہے، اس کے اوپر ہونا بھی چاہیے، لیکن کیوں ایسا ہو رہا ہے یاسر کہ اس کے اوپر فوکس نہیں کیا جاتا؟ اور یہ سوٹ بھی کرتا ہے ہمارے گاؤں دیہاتوں میں، تو لوگوں کی زندگیاں جڑی ہیں اسی کے ساتھ. پھر ایک بڑی انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی مخالفت میں ہم بہت زیادہ آگے چلے جاتے ہیں. بات ہم اکانومی کی کرتے ہیں، ہم کسی اور اس کی بات نہیں کرتے. وہ کیا سیاسی محرکات تھے، معاملات تھے، وہ ایک طرف رکھتے ہوئے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ ایک بڑا زبردست پلان تھا، اور میں شاید وہ شخص تھا اس وقت بھی جب یہ مرغی کی، انڈے کی، جانوروں کی، پرندوں کی اور اس طرح کی بات کر رہے تھے. تو خیال یہ تھا کہ یہ ایک بہت بہترین آئیڈیا تھا اور اس کو صحیح طرح سے ایگزیکیوٹ کرنے کی ضرورت تھی. اب یقین کریں کہ اس سے آپ کی ملک کی اکانومی اتنی زبردست ٹریک پر آ سکتی تھی، لیکن بہرحال ہمیں ہر چیز کا ایک بحیثیت قوم. بالکل یاسر، اس کو مزید کنٹینیو بھی کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا جناب میر محمد خان صاحب نے. میر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. کس طرح دیکھتے ہیں آج اقتصادی سروے رپورٹ تو پیش کر دی گئی ہے، اور میر صاحب سالہ سال آپ بھی بات کرتے ہیں، ہم بھی ڈسکس کرتے ہیں پروگرامز میں. یہ سارا ملبہ پچھلی حکومت پہ ڈال دیا گیا، اور پھر جو رہی سی کسر تھی اس کو انہوں نے کہا ہے جی کہ انٹرنیشنلی چونکہ ایسے کرائسس آئے، خاص طور پہ رشیا اور یوکرین کی جو وار ہے اس کی وجہ سے ہم اپنے جو ٹارگٹس تھے وہ اچیو نہیں کر سکے. آپ اکانومی کو بہت بہتر جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس سروے رپورٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور بجٹ میں کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو بہتر عوام کے لیے کوئی ریلیف؟ السلام علیکم ظفیر یاسر. سر بھائی، پاکستان میں 75 سال سے ہر حکومت اپنی خامیوں کو پچھلی حکومت پر ڈالتی ہے، اور یہ جو پاکستان کا اکنامک سروے رپورٹ ہے یہ ایک ایسی رپورٹ ہوتی ہے جیسے ہم بچپن میں رپورٹ کارڈ ملتی تھی، ہم والدین کو نہیں دکھاتے تھے نا ڈر کے مارے. یہ وہ والی رپورٹ کارڈ ہے، اکنامک سروے رپورٹ. یوکرین کی وار سے پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ انڈیا بھی اسی ریجن میں ہے، 6.3% پہ گرو ہوگا وہ، تو وہ کیوں نہیں افیکٹ ہوا؟ یہ بات تھوڑی سی بچکانہ سی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم آج تک کبھی اپنی غلطیوں کو ایڈمٹ نہیں کرتے ہیں. 6.3% گروتھ ریٹ سے ہم 0.29 گروتھ ریٹ پہ آ گئے ہیں. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 8% سے نیچے، 8% سے اوپر جا رہی تھی، نیگیٹو میں آ گئی ہے. آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تو آپ کا کم اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے امپورٹ کو تقریباً ختم کر کے رکھ دیا ہے. یہ اکنامک رپورٹ جو ہے نا، یہ فگرز کا ایک گورکھ دھندا ہوتا ہے. ایز اے فائنینس پرسن I'm telling you، اکانومی کی بہتری اس وقت ہوتی ہے جب آپ سڑک پہ نکلے اور ایک عام آدمی سے پوچھے کہ وہ خوش ہے یا نہیں ہے حکومت سے. یہ ایک بالکل ہی لیمن قسم کی چیز ہے. ایک عام آدمی کو جس کو معاشیات کا گورکھ دھندا سمجھ نہیں آتا ہے، اس کو روٹی کتنے میں مل رہی ہے، دال کتنے میں مل رہی ہے، وہ افراط زر اس کو افیکٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، اس کی سیونگ جو تھی وہ ختم ہونے پہ آ گئی ہے. کیا ہے، ایک موٹر سائیکل تھی جو 70,000 میں ملتی تھی، اب 2.25 لاکھ روپے میں ملتی ہے. تو اس کو ہم یہ اکنامک سروے رپورٹ دکھا کر کیا سمجھائیں گے؟ میں ہمیشہ سے یہی المیہ رہا ہے. آپ فگرز تو جھوٹ نہیں بولتے نا. 6.3% گروتھ ریٹ سے 0.29% پہ ہم کیسے پہنچ گئے؟ کچھ تو غلطیاں ہم نے کی ہیں، اور وہ ان غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں اور کہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے، آئندہ ہم یہ غلطی نہیں کریں گے. لائے عمل سے اکنامک سروے رپورٹ ایک آٹوپسی ہے، ایک پوسٹ مارٹم ہے پچھلے سال کا. آئندہ کے لیے یہ کچھ نہیں بتاتا ہے.
ہمیں ایک اکنامک اسٹریٹجی چاہیے جو کہ اس وقت ہے ہی نہیں. میر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں بالکل آپ فلی اگری کہ بالکل ایسا ہی ہے سچویشن. ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہی ہے بحیثیت قوم کے اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے. اچھا اب یہ ساری باتیں ایک طرف رکھتے ہوئے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں یا پالیسی میکنگ ہوئی ہے ایڈ ہاک بیسس کے اوپر ہوئی ہے, اور یہ جو اکنامک چیلنجز ہیں جس کے لیے پوری دنیا میں کہیں 20 سال کا پلان بنتا ہے کہیں 25 سال کا, اب وڈ یو تھنک کہ اس ایک چھوٹے عرصے میں 7 مہینے 8 مہینے 12 مہینے یا 14 مہینے کی پالیسی بنا کے ان کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے ابھی جیسے فوڈ سیکیورٹی کی بات ہو رہی ہے, انفلیشن کو کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی ہے, روپی ڈالر کی پیرٹی کی بات ہو رہی ہے, کہ شارٹ ٹرم میں اس کا سولوشن ہے کسی کے پاس یا ہو سکتا ہے؟ یہ ذرا فرمائیے گا. یاسر ہم 75 سال سے ہمیشہ شارٹ ٹرم سولوشن کیوں ڈھونڈتے رہے ہیں؟ آج سے 40 سال پہلے کسی نے 20 سال کا اکنامک پلان کیوں نہیں دیا؟ آج سے 20 سال پہلے کسی نے 10 سال کا اکنامک پلان کیوں نہیں دیا؟ آج سے 3 سال پہلے 15 سال کا اکنامک پلان کیوں نہیں دیا گیا؟ ہم ہمیشہ اس جگہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں کہ شارٹ ٹرم سولوشن تو کبھی ملیں گے ہی نہیں. اکانومی میں شارٹ ٹرم فکسنگ ہوتی ہے اکانومی کی. جیسے کوئی چیز خراب ہو رہی ہے تو آپ سسٹین کر دیتے ہیں, انفلیشن ہے تو آپ مانیٹری پالیسی کے ذریعے تھوڑا سا اس پہ افیکٹ کر دیتے ہیں. مگر اس وقت جو آپ ڈالر روپی پیرٹی کی بات کر رہے ہیں, کیا آپ کو کل کہیں سے $50 بلین تو نہیں آ جائیں گے نا؟ مگر آج سے 25 سال پہلے اگر کوئی اکنامک سسٹینیبلٹی کا کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہوتی اور جس میں ایکسپورٹ انکریز ہوتی, انڈیجنس کیا کہتے ہیں اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہوتی, دوسری چیزیں ہوتی, تو ہم پرائیویٹائزیشن ہوتی, کیپٹل مارکیٹ میں $100 بلین کی کیپٹل مارکیٹ $25 بلین پر آ گئی ہے, اور 30% از اونڈ بائی گورنمنٹ آف پاکستان. یہی $100 بلین کی کیپٹل مارکیٹ جس میں 2.5 لاکھ لوگ ہیں انویسٹر, اگر 4 ملین لوگ کیسے لائیں اس پر غور کیا جاتا تو یہی $100 بلین کی کیپٹل مارکیٹ $600 بلین کی ہوتی, اور حکومت پاکستان کا حصہ $150 بلین ہوتا. اس $150 بلین میں سے ہم $20 بلین کا تو قرضہ اتار سکتے تھے نا پرائیویٹائزیشن کر کے. اگلے سال $1 ٹریلین کی ہوتی تو ہم پھر $40 بلین. لیکن میں یہ بتائیے گا کہ جب انسرٹینٹی پرویل کرتی ہے, ایز یو نو کہ آپ کو بہت اس کا اچھے سے اندازہ ہے کہ جہاں پر چیزیں انسرٹن ہوں, اور خاص طور پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کی بیک بون ہے, آپ کی جو پولیٹیکل سچویشن ہو, کیا اس کے بغیر یہ تمام چیزیں ممکن ہے؟ کیونکہ یہاں پر نظر یہ آتا ہے, بڑی انفارچونیٹ ہماری ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس چیز کو صحیح طرح سے ٹیک اپ نہیں کر پا رہا, یا آئی ڈونٹ نو کہ ان کی کنسیڈریشن میں نہیں ہے. جیسا بھی آپ نے اسٹاک مارکیٹ کا, کیپٹل مارکیٹس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, جب آپ اور ہم پاسٹ میں پروگرام کرتے تھے یہی ہمارے پاس ایکٹیو آئی ڈیز تھیں جو اسٹاک مارکیٹ میں ہمیں نظر آتی تھی, اور آج بھی انفارچونیٹلی نمبرز میں کوئی ایسا سبسٹینشل کوئی اضافہ نہیں ہوا. کیا کہیں گے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یاسر تقریباً میرے خیال میں 8 یا 9 سال سے تو آپ میں پروگرام کر رہے ہیں. جی بالکل جی سر. کیا ہم وہی آ کے پھر وہی سوال کرتے ہیں یاسر؟ ایگزیکٹلی وہی سچویشن آج بھی ہے. بالکل دیکھیے, دنیا کا کون سا ملک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر گرو ہو سکتا ہے؟ ممکن نہیں. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا, کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی از ڈائریکٹلی لنکڈ ٹو اکنامک اسٹیبلٹی. یہ سمپل سا رول ہے. ہم پولیٹیکلی اپنی چیزوں کو دھچکا دیتے رہیں گے جو کہ 2013 سے چلا آ رہا ہے, تو ہمارے پاس اکنامک اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ دیکھیے اب ایک سیکنڈ کے لیے باہر بیٹھ کر دیکھیے, اگر آپ باہر ہیں اور ایک فنڈ چلاتے ہیں جہاں آپ کے پاس $100 بلین ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 150 ممالک میں انویسٹ کرنے کی چوائس ہے. اس میں آپ کو کوئی پاکستان لا کر دے اور کہے کہ اس پہ $10 بلین آپ نے لگا دیں, آپ پہلی چیز یہ کہیں گے, پاکستانی نہیں کچھ گورا ہو, آپ پہلی چیز یہ کہیں گے میں اس ملک میں کیوں جاؤں گا, یہاں تو 32% کرنسی ڈیویلیو ہو رہی ہے سال کی, یہاں کوئی ریکورس نہیں ہے بزنس کا, یہاں اگر کورٹ میں جائے بزنس کے خلاف تو 30 سال لگ جاتے ہیں, اگلا کوئی آرڈر لے لیتا ہے, یہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. جب تک ہم کھل کر یہ باتیں نہیں کریں گے, اپنی غلطیوں کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اور ان کو سدھارنے کی کوشش نہیں کریں گے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. میری عمر گزر گئی, آئی ایم ابو 50 ناؤ,
اور پچھلے 30 سال سے تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ہمیشہ ہم میجیکل وانڈ 23 times we have been to IMF پچھلے 50 سال میں، اور پھر بھی ہم IMF کو ہی برا کہتے ہیں. مطلب ہم کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم اپنے ملک کا دیوالیہ نکال کر پھر IMF کے پاس جاتے ہیں بچانے کے لیے. یہ ایسے ہے جیسے میں موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ کروں، ہاسپٹل جاؤں اور ڈاکٹر کو ڈانٹنے لگوں کہ تم بہت ظالم ہو، مجھے ہر 6 مہینے میں بلا لیتے ہو. بالکل ٹھیک ہے، اور ہمارے حالات ایسے ہی ہیں. ہمیں بالکل اپنی پالیسیز پہ اور طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی ہوگی اور نئے سرے سے میں فوکس کرنا ہوگا. بہت شکریہ میر محمد علی خان صاحب، اپنے پروگرام میں خاص طور پہ وقت دیا. اور میر صاحب جس طرح بتا رہے تھے کہ آپ کو اپنی پالیسیز بنانی ہوں گی، اور یہ شارٹ ٹرم کچھ نہیں ہوتا، آپ کو لانگ ٹرم پالیسیز ہی آپ کی اکانومی کو بہتر کر سکتی ہیں. اور خاص طور پہ جب آپ سیاسی طور پہ عدم استحکام ہوتا ہے تو وہ معاشی جو استحکام ہے اس کو بھی متاثر کرتا ہے. تو معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی استحکام بھی ہو، اور یہ سب سے بڑا چیلنج آج پاکستان کے لیے. اس پہ مزید بات کریں گے وقت بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.